किताब कहानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। किताब कहानी में आपको खुशामदीद। आवाज़ किंजा की है। किताब कहानी के मोज़े सामीन, यकीनन आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का नाम है आधी रात का राज। मैं और मेरी बहन फौजिया बहुत छोटे थे जब हमारी वालिदा का इंतकाल हो गया। कुछ अरसे बाद वालिद ने हमारी खातिर हमारी मरहूमा माँ की एक दूर के रिश्तेदार कज़न से दूसरी शादी कर ली। ये माँ यूं तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब्बा से बात बात पे झगड़ा करती थी। हम दोनों बहनें सहम जाती थी। हालांकि हमारे वालिद बहुत नेक और शरीफ इंसान थे। मोहल्ले वाले इनकी इज्जत करते थे और कोई भी इनके बारे में बुरा नहीं कहता था। अब्बा हमारी वजह से इस औरत की ज्यादतियों पर चुप रह जाते थे, क्योंकि वो शोहर से तो जरूर झगड़ा करती थी, लेकिन हमसे प्यार भरा सलूक रखती थी। वो हमारा ख्याल इस तरह रखती कि हमें अपनी सगी माँ की कमी महसूस न होती। इन दिनों मैं चौथी जमात और मेरी बहन दूसरी जमात में पढ़ती थी। सुतेली अम्मी के दोनों बच्चे अभी छोटे थे। अब्बा जो भी कमाते माँ के हाथ पे ला के रख देते, मगर वो तो रोज बवेला करती कि तुम बहुत कम कमाते हो। इस तरह घर का गुजारा नहीं चलता। अब्बा गरीब जरूर थे, मगर हमसे प्यार बहुत करते थे। वो कभी खाली हाथ घर नहीं आए थे। इनके हाथ में हमारे खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ जरूर होता था। अगर जेब में रकम ना होती तब भी फ्रूट वाले से उधार लेकर कुछ ना कुछ जरूर लाते, ताकि इनके आने से हमें खुशी का एहसास हो। बताती चलूं, कुछ अरसा कबल पहले हमारी ताई फौत हो चुकी थी। ताया को रोटी पकाकर देने वाला कोई न था, तो अब्बा इन्हें भी घर अपने साथ ले आए, ताकि अकेले वो अपने घर में ना रहे। इनका एक बेटा था जो गैर कानूनी तौर पर लालच के जरिए दुबई कमाने गया था। वहां पकड़ा गया और उसे जेल हो गई। इसी वजह से ताया अफसुदा रहते थे। वो हमसे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए इनके घर आ जाने से हम बहुत खुश थे। लेकिन माँ खुश न थी, ताहम अब्बा की वजह से मजबूर थी। ताया के आने से एक साल बाद इनका बेटा दिलदार दुबई से किसी तरह रिहाई पाकर वापस आ गया। वो भी हमारे साथ रहने लगा। दिलदार यहाँ मजदूरी करता था। कभी काम मिल जाता, कभी नहीं मिलता, तो वो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता। एक दिन स्कूल से मैं घर आई तो देखा कि दिलदार मेरी माँ को मार रहा है। मुझसे ये मंजर बर्दाश्त न हुआ। हम दोनों बहनें रोने लग गई। वालिद ने तो कभी माँ को नहीं मारा था, वो तो झिड़की तक नहीं देते थे। इसीलिए ये तशद्दुद हमारे लिए एक गैर मामूली वाकया था। हम बहनें शोर मचाने लग गई तो दिलदार घर से निकल गया, जबकि माँ ताया के आगे हाथ जोड़ने लगी। बड़े भाई, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। कमाल को कुछ मत बताइएगा, वरना मेरे बच्चे दरबदर हो जाएंगे या मुझसे जुदा कर दिए जाएंगे। ताया गुस्से में थे, बोले, अब एहतियात करना, दोबारा ऐसी कोई गलती मत करना। इस बार तुम्हारी लाज रख ली है, लेकिन दिलदार की जमानत नहीं देता। नौजवान हूर है, ना जाने
کیا کر گزرے۔ اب کسی سے ناتا مت رکھنا۔ تایا اور امی کی باتیں ہماری سمجھ سے باہر تھی۔ اکثر امی ہانڈی میں نمک تیز کر دیتی تھی، جبکہ تایا کو بلڈ پریشر کی شکایت تھی تو ابا اور دلدار اماں کو منع کرتے کہ سالن میں نمک مرچ کم رکھا کرو، ہم بعد میں ڈال لیں گے۔ میں سمجھی آج بھی اماں نے اپنی پسند کی ہانڈی بنائی ہے، تبھی دلدار کو غصہ آ گیا ہے، اور تایا اسی وجہ سے اماں کو آئندہ احتیاط سے سالن بنانے کا کہہ رہی ہے۔ اماں نے ہمیں روتے دیکھا تو پیار سے مجھے اور اپنے بچوں کو چپ کروا دیا۔ میں سب سے بڑی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹی نرگس دیکھو، یہ بات اپنے باپ کو مت بتانا کہ دلدار نے مجھے مارا ہے، ورنہ وہ غصے میں آ کر جھگڑا کرے گا، پولیس آ جائے گی اور تمہارے ابا کو پکڑ کر تھانے میں بند کر دے گی۔ میں ڈر گئی۔ ٹھیک ہے اماں، ابا کو کچھ نہیں کہوں گی، مگر فوزی کو بھی سمجھا دو۔ اماں نے اس کو بھی سمجھا دیا اور مٹھائی کھانے کو دے دی۔ کچھ دن گزرے تو دلدار کی نوکری ہو گئی۔ وہ کسی کمپنی میں رات کا چوکیدار ہو گیا۔ وہاں تنخواہ اچھی تھی، اسی لیے اس نے میرے والد کو بھی چوکیدار لگوا دیا۔ اب ابا اور دلدار شام کو چوکیداری کے لیے چلے جاتے اور گھر میں تایا رہ جاتے۔ ایک روز اماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹی، تم اپنی بہن اور دونوں چھوٹے بھائیوں کو لے کر نانا کے گھر چلی جاؤ، کہنا کہ آج گھر میں آٹا نہیں ہے، شام تک وہیں رہنا۔ تمہارے تایا بھی اپنے گھر روپے لینے گئے ہیں، اسی لیے تم لوگ وہیں کھانا کھا لینا اور شام کو نانا سے کچھ راشن لے آنا، کیونکہ تمہارے ابا گھر نہیں آتے، شاید وہ نیند پوری کرنے کے لیے کہیں جا کر سو گئے ہیں۔ دن میں تم لوگ شور مچاتے ہو تو وہ ٹھیک طرح سے سو نہیں پاتے۔ امی کے کہنے پر میں فوزی اور دونوں چھوٹے بھائیوں کو لے کر اپنی ستیلی نانی کے گھر چلی گئی۔ جیسا ماں نے کہا ویسا ہی میں نے ان سے کہا، اور تمام دن ہم نانی کے پاس رہے۔ نانی نے ہمیں شام کو بھی کھانا کھلایا، کچھ کھانا اور رقم بھی ساتھ میں دے دی کہ ماں کو دے دینا۔ رات کو جب ابا گھر آئے تو میرے بھائی نے معصومیت سے بتا دیا کہ آج ہم نانا کے گھر گئے تھے، کیونکہ گھر میں آٹا نہیں تھا۔ ہم نے کھانا بھی وہیں کھایا۔ نانی نے بہت مزیدار سالن دیا اور روپے بھی دیے۔ یہ سن کر والد امی پر خفا ہوئے، بولے کہ میں نے کل ہی 1000 روپیہ دیا تھا، تم نے آٹا کیوں نہیں منگوایا؟ اور دلدار بھی نہیں تھا، کس سے منگواتی؟ خیر معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ 10 دن گزرے تھے کہ تایا اپنے گھر کی دیکھ بھال کے لیے ایک روز گاؤں چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد جب دلدار اور ابا ڈیوٹی پر روانہ ہو گئے تو اماں نے ہمیں نانا کے دروازے پر چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھ سے کہا کہ تمہارے ابا کے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، آج رات وہ اور میں نزدیکی گاؤں جا رہے ہیں، نانی کو بتا دینا میں صبح تمہیں لینے آؤں گی، رات وہیں سو جانا۔ ہم نے نانی کو یہی بتایا، انہوں نے ہمیں کھانا کھلا کر سلا دیا۔ صبح 7 بجے اماں ہمیں نانی کے گھر سے لے گئی۔ ہم بچے تھے، سمجھ نہیں پائے تھے کہ اماں ایسا کیوں کر رہی ہیں، تاہم وہ ہفتے 15 دن بعد جب موقع ملتا ہمیں کبھی نانا
کبھی ماموں اور کبھی خالہ کے گھر سارے دن یا ساری رات کے لیے چھوڑ دیتی۔ صرف سب سے چھوٹے بیٹے کو، جو بالکل نہ سمجھ تھا، اپنے پاس رکھتی۔ ہم ڈر کی وجہ سے ابا کو کچھ نہ بتاتے کہ گھر میں جھگڑا ہوگا، اور اماں اور ابا کی لڑائی ہونے سے ہمارا سکون خراب ہوتا تھا۔ ایک سال یوں ہی گزر گیا۔ ابا کام پر چلے جاتے، اماں یوں ہی ہمیں نانا، ماموں یا خالہ کے گھر بھیج دیتی۔ حالانکہ ابا ساری کمائی ان کے ہاتھ پر رکھتے تھے، مگر وہ خوش نہ ہوتی۔ وہ اماں کو نئے کپڑے، جوتے لا کر دیتے، تب بھی وہ محلے کی عورتوں سے شوہر کا گلہ کرتی۔ اماں ابا سے نہیں ڈرتی تھیں، لیکن اپنے تایا اور دلدار سے ڈرتی تھیں۔ وہ ابا سے کہتی، ان کو کہو کہ اپنے گھر جا کر رہیں، یہ ہمارے گھر کا سکون خراب کرتے ہیں۔ وہ ابا سے ایسا کہتی رہتی، مگر تایا اور دلدار کا خیال اپنے شوہر سے زیادہ رکھتی اور ان کی خوشامد کرتی۔ وہ رقم مانگ لیتے تو فوراً دے دیتی۔ بالآخر والد نے ایک دن یہ بات محسوس کر لی اور تایا سے کہا، اب آپ لوگ اپنے گھر چلے جائیں، آپ کے رہنے سے میری بیوی کو تکلیف ہوتی ہے اور ہمارے گھر کا سکون خراب ہوتا ہے۔ اس بات کا ان دونوں نے بہت برا مانا اور میری ماں سے کہا، ہم اس بات کا بدلہ تم سے ضرور لیں گے، کیونکہ تم نے ہی کمال سے کہہ کر ہمیں اپنے گھر سے نکالا ہے۔ اور وہ چلے گئے۔ ابا بھی رات کو ڈیوٹی پر چلے گئے۔ آدھی رات کو کسی کی ہائے پر میری آنکھ کھل گئی۔ میں چارپائی پر اٹھ بیٹھی۔ سوچا، ابا تو گھر پہ نہیں ہے، تایا اور دلدار بھی جا چکے ہیں، تو پھر یہ کس کی کڑاہٹ تھی؟ یہ کسی مرد کی آواز تھی ہمارے گھر میں، اور تو کوئی مرد نہیں تھا۔ نیند میں تھی، سوچا شاید خواب دیکھ لیا ہے۔ دوبارہ لیٹ گئی اور نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ صبح اٹھی تو تمہارے اماں نے بتایا کہ تمہارے ابا دبئی چلے گئے ہیں، کیونکہ انہیں یہاں تنخواہ اب کم ملتی تھی۔ ان پر بہت لوگوں کا قرضہ تھا، اب وہ دبئی سے کما کر بھیجیں گے تو ہمارا قرضہ بھی اتر جائے گا اور ہم امیر ہو جائیں گے۔ میں تب 12 سال کی تھی، یہی سمجھ رہی تھی کہ ہمارا باپ دبئی کمانے گیا ہوا ہے۔ اکثر ہم بچے پوچھتے، اماں ہمارا باپ کب آئے گا؟ وہ ٹال مٹول کر دیتی۔ اس دوران اماں خوش باش رہتی، ہم نے کبھی سے اداس نہیں دیکھا۔ تایا اور دلدار تو اس طرح ناراض ہو کر گئے کہ دوبارہ نہ آئے۔ ایک دن دلدار آیا اور ماں سے جھگڑنے لگا کہ سچ بتا، میرا چاچا کہاں گیا ہے؟ وہ ہرگز دبئی نہیں گیا، تم جھوٹ بولتی ہو۔ تب ماں نے کہا، میں اپنے باپ کو بتا دوں گی کہ تم نے میرا زیور مجھ سے چھین لیا ہے، اور بہانے سے روپے بھی لیتے تھے۔ تنگ آ کر میں نے اپنے خاوند کو بتا دیا تو تم نے اس کو نہ جانے کہاں غائب کر دیا۔ اس بات سے دلدار اس قدر آگ بگولا ہوا کہ میری ماں پر چھری نکال لی۔ ہم چاروں بچے زور سے چیخنے اور چہلانے لگے۔ وہ اس وقت تو گھر سے چلا گیا، لیکن جاتے ہوئے کہہ گیا کہ میں تمہارا بھانڈا ضرور پھوڑوں گا اگر تم نے میرے چچا کے بارے میں نہ بتایا تو۔ کچھ دن گزرے تھے کہ رات کے وقت ایک بار پھر سے ڈرونی آواز کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے لگا کوئی بڑی تکلیف سے کرا رہا ہے۔ میں دوسرے کمرے میں تھی۔ میں نے ماں ماں کہہ کر امی کو پکارا۔ وہ دوڑ کر میرے پاس آئی اور میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر بولی، چپ ہو جا، سو جا، کچھ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آنکھیں بند کر لے۔ رات کا 1 بجا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ چلی گئی۔ اب میں سمجھدار ہو چکی تھی۔ محسوس کر لیا کہ ہمارے گھر میں کوئی غیر معمولی معاملہ ہے۔
صبح میں نانا کے گھر چلی گئی اور ان کو ساری بات بتائی۔ ماں پریشان بیٹھی تھی۔ انہوں نے کچھ پیار سے کچھ روب سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تب ماں نے بتایا رات میں دلدار اور تایا آئے تھے، انہوں نے نادر کو قتل کر دیا ہے۔ نادر اماں کا خالہ زاد تھا۔ یہ سن کر نانا پریشان ہو گئے۔ وہ اماں کو دوسرے کمرے میں لے گئے۔ باقی احوال انہوں نے بیٹی سے اکیلے میں پوچھا۔ میں دروازے سے کان لگائے تھی، وہ کہہ رہے تھے تو نے کیوں نادر کو بلایا؟ اگر یہ سب تیرے سامنے ہوا ہے تو سمجھ لے کہ تیری جان بھی خطرے میں ہے، وہ تجھ کو بھی کسی دن مار جائیں گے۔ وہ بیٹی کو اور ہمیں اپنے گھر لے گئے اور نہ جانے کس اندیشے کے سبب انہوں نے امی کو بتائے بغیر پولیس میں جا کر رپٹ لکھوا دی کہ میرا داماد پردیس گیا ہوا ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کا بڑا بھائی اور دلدار میری بیٹی کے گھر آدھی رات کو آئے تھے، نہ جانے کس نیت سے، جبکہ ان کی میرے داماد سے ناراضگی چل رہی ہے۔ لہٰذا میری بیٹی اور اس کے بچوں کا جان کا تحفظ کیا جائے۔ یہ نانا کی نادانی یا بھول تھی یا بڑھاپے میں خوفزدہ ہو کر تھانے گئے۔ اگلے دن تھانے دار نے تایا اور دلدار کو بلا کر تفتیش کی تو انہوں نے جو کہا وہ بیان کے مطابق نہیں تھا۔ انہوں نے کہا اس عورت رفت میری ماں کے اپنے خالہ زاد نادر سے مراسم شادی سے قبل تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے، مگر بڑوں نے نہ ہونے دی اور رفت کی شادی کمال الدین سے ہو گئی۔ رفت شادی کے بعد بھی نادر سے ملتی تھی۔ جس کا علم دلدار کو ہوا اس نے اپنی چچی کو مارا اور اس امر سے باز رہنے کو کہا، مگر وہ باز نہ آئی اور اپنے شوہر کمال الدین کو دھوکہ دیتی رہی۔ تایا اور دلدار کی خوشامد کرتی کہ میرے شوہر کو مت بتانا ورنہ میں برباد ہو جاؤں گی۔ اس نے اسی سبب ہم دونوں کو کمال الدین سے کہہ کر اپنے گھر سے نکلوا دیا تاکہ شوہر جب گھر میں موجود نہ ہو وہ اپنے خالہ زاد سے مل سکے۔ اس اثناء میں کمال الدین غائب ہو گیا۔ ایک دن میں ڈیوٹی سے جلدی گھر چلا گیا اور اس کے بعد دوبارہ نہ آیا۔ تب تشویش ہوئی، رفت سے پوچھا، وہ کہتی تھی کہ دبئی گیا ہے۔ شک کی بنا پر ایک رات ہم دونوں باپ بیٹا آدھی رات کو اس کے گھر دیوار پھلانگ کر گئے تو نادر کو وہاں موجود پایا۔ تب ہم نے غیرت کی وجہ سے اسے گلا دبا کر قتل کر دیا اور لاش کو صحن میں دبا دیا۔ ہم اپنے کیے کا اعتراف کر رہے ہیں اب مگر اس عورت سے پوچھا جائے کہ اس کا شوہر کہاں ہے۔ پولیس نانا کے گھر آئی اور میری ماں کو گرفتار کر کے لے گئی۔ اس نے نادر کے ساتھ مل کر ایک رات اس نے ابا کو اسی طرح گلا دبا کر مارا اور صحن میں دفنا دیا اور یہ بات پھیلائی کہ کمال الدین کمانے چلا گیا ہے۔ تاہم دلدار کو شک رہا اور وہ اسی سبب ایک رات کو ہمارے گھر آیا اور وہاں نادر کو دیکھا تو اس نے بھی نادر کے ساتھ ویسا ہی کیا جو نادر نے رفت اور کمال کے ساتھ کیا۔ پولیس نے صحن کھودا تو ایک نہیں دو افراد کی لاش برآمد ہوئی۔ مقدمہ چلا۔ نانا نے اماں کو بچانے کی کوشش کی، وکیل کیا اور اپنا مکان بیچ کر روپیہ دیا، لیکن وہ بیٹی کو نہ بچا سکے۔ اماں کو عمر قید ہو گئی جبکہ تایا اور ان کے بیٹے کو پھانسی ہو گئی۔ یوں وہ راز ایک بھیانک انجام کی صورت میں کھل گیا جو عرصہ تک میرے اندر گھٹن اور تکلیف بن کر میرے دل کو کھاتا تھا۔ یہ وہ دکھ ہے جسے میں نہ بھلا سکتی تھی۔ اس کے بعد ہماری زندگی کے روز و شب کیسے گزرے اور ہم پر بڑے ہونے تک کیا گزری
یہ ایک الگ داستان ہے، لیکن یہ میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے جسے مرتے دم تک نہ بھلا سکوں گی۔ جی تو معزز سامعین، یقیناً آج کی کہانی آپ کو بہت خوبصورت لگی ہوگی۔ یہ ایک سچی کہانی ہے۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے یہی درخواست کروں گی کہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو مل سکے بآسانی مزید خوبصورت اور دلچسپ کہانیاں۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ بہت جلد اور بھی اچھی کہانیاں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔